बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमरीकी फौजी ये कर सकते हैं? देखिए, वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं कर सकते। हर चीज़ मुमकिन होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। जब वो ये करेंगे तो उसके बाद वो वहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। जजीरे पे कब्जा करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो उनकी जानें चली जाएंगी, उनका नुकसान हो जाएगा माली बहुत ज़्यादा अमेरिकन का, बिल आखिर वो जजीरे पे कब्जा कर देंगे। लेकिन क्या वो इस कब्जे को बरकरार रख पाएंगे? तो इसका जवाब है कि ये इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ईरान अपने ही जजीरे के ऊपर इतने बम मारेगा, इतने मिसाइल मारेगा कि अमेरिकन के लिए वहाँ पे रहना और उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ ड्रोन पे ड्रोन मारेगा ईरान, और ईरान के पास मुख्तलिफ सप्लाई लाइन्स हैं और उसके पास अपने बनाए हुए हथियार भी हैं। और ये दावा ईरान के अंदर से किया गया कि अगर चंद महीने और भी हमें लड़ाई लड़नी पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये लड़ाई लड़ लेंगे। अच्छा, इसमें इसराइल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रोल हम भूल नहीं सकते, इसको फरामोश नहीं कर सकते। इसराइल ने ऐलान किया है कि जंग के खात्मे का फैसला इसराइली फौज करेगी, और इसराइली फौज जो उनकी क़यादत है उसे अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अभी मजीद चंद हफ्ते दरकार है। जंग के खात्मे के मुज़ाकरात के बावजूद, ये इसराइल का स्टेटमेंट है ऑफिशियल, कि जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के बावजूद हमारे ईरान और लबनान पर मंसूबे तब्दील नहीं होंगे। ये है नादरीन मामला, सादा सा और सीधी सी बात है कि इसराइल तो पीछे नहीं हटेगा। इसराइल को तो भी लड़ाई लड़नी है, उनको लड़ाई लड़ने की पुरानी आदत है। अब अमेरिका उनके साथ लड़ाई में उतर गया, तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग, और इसराइल को चाहिए एक ऐसी आखिरी लड़ाई जिसमें इसराइल मुकम्मल तौर पे ईरान को कमज़ोर कर दे या ख़त्म कर दे। अब यहाँ पे नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ ईरानी मुतालबात तहरीर किए हैं। उनका दावा है जी कि ईरान के मुतालबात बड़े सख्त हैं और इन मुतालबात की मौजूदगी में बहुत मुश्किल है कि मुज़ाकरात हों। बहरहाल ये हम मुतालबात देख लेते हैं जो ईरान के, इससे पहले भी मैं आपको इन्हीं मुतालबात के बारे में बार बार बता चुका हूँ। तो वो कहते हैं जी कि खलीज में या खलीजी ममालिक में कायम तमाम अमरीकी अड्डे ख़त्म किए जाएँ, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि ईरान पर होने वाले हमलों के बदले में तावान की रकम हमें दी जाए। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में एक नया निज़ाम जिसके तहत ईरान को ट्रांजिट फीस जमा करने की इजाज़त हो, वो भी दिया जाए। नंबर 4, इस बात की ज़मानत कि जंग दोबारा नहीं होगी। नंबर 6, हिज़्बुल्लाह पर इसराइली हमलों का खात्मा। नंबर 7, तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा। नंबर 8, बगैर किसी पाबंदी के अपना मिसाइल प्रोग्राम बरकरार रखने का हक। अगर इस किस्म के मुतालबात ईरान करेगा तो अमेरिका के लिए मुझे नहीं लगता ये काबिल कबूल है। इस लड़ाई में अमेरिका और इसराइल के रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है कि अभी मुज़ाकरात के बहाने को टाइम गेन किया जाएगा, दुनिया के अंदर एक तासुर कायम करने की कोशिश की जाएगी कि हमने तो बड़ी बातचीत करने की कोशिश की, हमने तो मुज़ाकरात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ईरान मान नहीं रहा, तो हमारे पास जंग के अलावा रास्ता कोई नहीं है। और फिर ज़्यादा मुल्कों को लेकर हो सकता है कि ईरान के ऊपर चढ़ाई की जाए। फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत दबाव होगा, बहुत शदीद दबाव होगा। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जो हमायत है वो ज़्यादातर खलीजी ममालिक के साथ दिखाई दे रही है, अमेरिका और इसराइल के कैंप में दिखाई दे रही है, जबकि जो पाकिस्तान की अवाम है उसकी हमायत वाज़ेह तौर पर ईरान के साथ दिखाई दे रही है। बहरहाल इसमें शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान से, जो बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं जी, मैंने मोहम्मद बिन सलमान से बात की है, खादमैन हरमैन शरीफैन को ईद की मुबारकबाद दी है। मैंने सऊदी अरब पर हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से शदीद मजम्मत की है। मुश्किल हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हमायत की तौसीक की है और उनको सराहा है, और मुमलिकत के तहम्मुल को सराहते हुए मैंने कशीदगी में फौरी कमी, दुश्मनियों के खात्मे, उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। मैंने वली अहद को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया है। यानी बताया कि जनाब ये मामला, देखिए सऊदी अरब को भी तो टेंशन होगी ना कि चल क्या रहा है, हमें भी पता चले, हम इसका एक हिस्सा हैं। अगर अमेरिका से एक ट्वीट आती है और शहबाज शरीफ साहब उसको कर देते हैं तो सऊदी अरब के अपने स्टेक्स हैं, वो जानना तो चाहेंगे कि क्या हुआ। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने MBS से बात की है। ईरानी सदर ने बाकायदा नाम लेकर तुर्की के सदर की तारीफ की है, क्योंकि तुर्की के सदर इसराइल के ऊपर बराह रास्त गोलाबारी कर रहे हैं ज़ुबानी, और वो सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे रहे हैं, और बार बार ऐसा कर रहे हैं कि दुनिया के 8 अरब लोग भुगत रहे हैं नेतन्याहू की हटदर्मी को, और वो नेतन्याहू को बुज़दिल भी करार दे रहे हैं लगातार। यानी जो तुर्क सदर उर्दगान है ना, वो स्कोर सेटल कर रहे हैं नेतन्याहू के साथ कि इसको मैंने नहीं छोड़ना। वो हर रोज़ एक स्टेटमेंट देते हैं नेतन्याहू के खिलाफ। तो इसमें जो है वो ईरानी सदर ने स्टेटमेंट दिया कि जंगजू सहूनी हुकूमत की मजम्मत में मेरे भाई रजब तैयब उर्दगान सदर तुर्किया का दो टोक और पुरज़म मौक़िफ़ काबिल सताइश है। हमारे दोस्त और बरादर मुल्क तुर्किया की गयूर कौम ने कई सालों से उम्मत मुस्लिमा की उमंगों के साथ यकजहती में साबित कदमी से अपना किरदार अदा किया है। अल्लाह के फजल करम से हम ये फ़ख्र का रास्ता मिलकर तय करेंगे। तो अब ये जनाब ईरानी सदर जो है वो तुर्की को शाबाश दे रहे हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कोई भी इमदाद अभी तक ईरान में नहीं भेजी, यानी बहुत सारे ममालिक ईरान को मदद भेज रहे हैं, वहाँ बहुत तबाही हुई है, लोग बहुत बुरी हालत में हैं। पाकिस्तान भी भेज सकता था, लेकिन अमेरिका और इसराइल की नाराज़गी के डर से
پاکستان نے ایران کو کوئی مدد نہیں بھیجی. ہاں یہ ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ حکم جاری کیا دوسری مرتبہ کہ خلیجی ممالک کو جو خوراک کی ترسیل ہے یا چیزیں جو ان کی ضرورت کی ہیں وہ تیز ترین کر دی جائے اور جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں خلیجی ممالک کے اندر کھانے پینے کی اور دیگر اشیاء بھجوائی جائیں, ان کی ترسیل تیز کی جائے. ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو اے ای کے ایئرپورٹس کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, مجھے کچھ لوگ جو آئے وہاں سے انہوں نے بتایا جی کہ وہ مناسب نہیں ہے. انڈینز کو اور امریکنز کو پریورٹی دی جا رہی ہے اور پاکستانیوں کو وہ پریورٹی نہیں مل رہی, بلکہ پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ حد تک آمیز ہے بقول ان لوگوں کے جو وہاں سے آئے ہیں اور جو وہاں سے گزرے ہیں. ناظرین اب آ جائیں, ایک اور حملہ کیا ہے اسرائیل نے, اور یہ بڑی اہم خبر ہے. اسرائیل نے ایک ایسے مقام پہ حملہ کیا ہے, یہ بندر انزلی ہے, یہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے. دیکھیں ایران کا رشیا کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ملتا, بیچ میں کچھ ممالک آ جاتے ہیں, یعنی زمین کے رستے کوئی سرحد ان کی نہیں ملتی. قزاقستان ترکمانستان ایک طرف آ جاتا ہے کیسپین سی کے, دوسری طرف جو ہے وہ آذربائیجان آ جاتا ہے, جارجیا آ جاتا ہے, آرمینیا آ جاتا ہے, نیچے ترکی ہے. تو ایران کی کوئی سرحد براہ راست رشیا کے ساتھ ملتی نہیں ہے. ہاں کیسپین سی ہے, یہ ایک لینڈ لاکڈ قسم کا سمندر کا ایریا ہے اور میں یہاں پہ گیا ہوں, میں نے اس کو دیکھا بھی ہے. تو یہاں سے رشیا سے بحری جہازوں کے ذریعے سامان ایران میں آتا ہے. یہ چھوٹا سا سمندر کا جو ایک حصہ ہے یہ ایران کو اور روس کو ملاتا ہے آپس میں, کیسپین سی. تو یہاں سے ایک تجارتی گزرگاہ ہے اور یہ تجارت ہوتی ہے اسی بندر انزلی پر, اسی بندرگاہ پر جہاں رشین ترسیل بہت زیادہ بڑھ گئی تھی حالیہ دنوں میں. تو وہاں اسرائیل نے اٹیک کیا اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سپلائی لائن کو کاٹا جائے. اس پہ رشیا کو شدید تحفظات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ رشیا اس کے بارے میں کس قسم کا رد عمل دیتا ہے. تو ایک تو خبر یہ ہو گئی کہ رشیا اور ایران کے بیچ میں جو ایک ترسیل کا رستہ ہے اس کو کاٹا جائے. اب دوسری خبر میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسرائیل کا فوجی ساز و سامان کا ایک بڑا کنٹینر جو ہے وہ مصر کے ایک بندرگاہ کے اوپر اتر گیا. کیسے, یہ ذرا دیکھیں. یہ کنٹینر والا جہاز ہے اور یہ المناسا کی ایک رپورٹ ہے. وہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ کنٹینر والا جہاز ایم ایس سی ڈینٹ یہ مصر میں لگن انداز ہو گیا ہے, جس میں مبینہ طور پر اسرائیلی دفاعی کمپنیوں کے لیے تیار کردہ فوجی گریڈ کا سٹیل لدا ہوا ہے. یعنی اس سے وہ گولہ بارود بناتے ہیں اسرائیلی اپنے استعمال کے لیے. یہ جہاز دیگر مقامات پر احتجاج اور انکار کے بعد اب یہاں پہنچا ہے مصر میں. اچھا, اس سے پہلے یہ جو جہاز ہے جو اسرائیلی فوج کے زیر استعمال سٹیل لے کر آیا تھا بہت بڑی مقدار میں اسلحہ سازی کے لیے, یہ جہاز یونان, اسپین, اٹلی اور ترکی جیسے ممالک میں اس نے لنگر انداز ہونے کی کوشش کی, لیکن وہاں پہ جو مزدور ہیں, کام کرنے والے کارکن ہیں, ان سب نے احتجاج کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی کہ ہم اسرائیل کے لیے اس کو نہیں اتاریں گے. تو پھر یہ جہاز وہاں پہ نہیں رک پایا. اب یہ جہاز پہنچ گیا مصر میں اور مصر میں اس جہاز کے سامان کو اتارنے کی اجازت دی گئی. اب اندازہ کریں کہ یورپی ممالک نے اجازت نہیں دی کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے ہتھیار بنانے کے لیے ہم انہیں مواد فراہم کریں, لیکن مصر جو بالکل فلسطینیوں کے ساتھ ہے, اس کی ملک کی سرحد ساتھ ہے, قریب ہے بالکل, اور اسرائیل کے بھی بالکل ساتھ ہے, لیکن مصر نے اس کی اجازت دی ہے اور مصر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, جہاز یہاں پہ لنگر انداز ہو جائے. ناظرین, اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں اور یہ آئی ہے شمالی کوریا سے. کم جونگ ان, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اپنی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اور اس نے یہ کہا کہ ہمارا کام بالکل ٹھیک تھا, ہم امریکہ کی چکنی چبری باتوں میں نہیں آئے. اس نے کہا کہ موجودہ ایران امریکہ جنگ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ شمالی کوریا نے امریکہ کے دباؤ اور میٹھے الفاظ کو مسترد کر دیا تھا اور اپنا ایٹمی اور میزائل پروگرام جاری رکھا تھا. وہ فیصلہ بالکل درست تھا, آج ہم محفوظ ہیں. یعنی شمالی کوریا کو بھی امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی, وہ مذاکرات کرتے ہیں, بیٹھو باتیں کرتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتا تھا, مذاکرات بھی کرتا تھا, میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا تھا, وہ نہیں مانے. انہوں نے اپنا ایٹم بم بنا لیا, وہ محفوظ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب وہ کہتا ہے جی ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا, یہ ایران کے اوپر امریکہ کا اٹیک یہ بات ثابت کر رہا ہے. تو اب ایران کو بھی اپنا فیصلہ کرنا پڑے گا, پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آنے والے دنوں میں. بہرحال مذاکرات والی کہانی میں تو وہ نہیں پھنسے ابھی تک. ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 24-48 گھنٹے مزید, کیونکہ جمعے والے دن تک یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی. تو دیکھتے ہیں کہ جمعے کے بعد ایک بڑا حملہ شروع ہوتا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ مزید ٹائم گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ لوگ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں, انہیں عمران خان کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, حقیقی آزادی کا نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟ عمران خان نے لگایا. یہ کس نے کہا تھا کہ جب تک میرے میں خون ہے اور جب تک میرے اندر سانس باقی ہے میں ان کا مقابلہ کروں گا. یہ عمران خان نے کہا تھا. مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کی حسرت رہ جائے گی, یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا, میں ان کا غلام نہیں بنوں گا, یہ بھی عمران خان نے کہا تھا. عمران خان نے کہا تھا. دیکھیں, پاکستانیوں کو یہ لڑائی اور اس کا یہ جو لیول ہے, اس لیول پر یہ سارا شعور عمران خان صاحب نے دیا, یہ جو اب موجودہ ہے. اور عمران خان صاحب خود اس کا حصہ ہے, وہ خود اپنی مرضی سے عمران خان صاحب اس لڑائی میں اترے ہیں. عمران خان صاحب کی بات کچھ حد تک ماننی پڑی ہے اور آگے بڑھنے کا رستہ بھی غالباً یہی تھا. اب دیکھنا, 3 طرح کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جڑے ہوئے نا اس وقت, یا سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت بیانیاں چلا رہے ہیں, وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بے حد وفادار,
انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. فرض کریں, میں فرض کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈیل بھی کر دیتے ہیں نا, وہ لوگ پوری طاقت سے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. انہیں اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جانا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے سوشل میڈیا کہ وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرے گا, وہ کچھ اور نہیں جانتے. نمبر دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کا شعور کا ایک الگ لیول ہے یا ان کے معاملات اور ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ رستہ نکلنا چاہیے, محدود ہونا چاہیے, سویلین سپریمیسی پاکستان میں ہونی چاہیے, رول آف لا پاکستان میں ہونا چاہیے, اور اس جدوجہد کے لیے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہو, پاکستان کے اندر عدلیہ آزاد ہو, پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہو, پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو, سویلین سپریمیسی ہو, پاکستان آگے بڑھے. اور یہ لوگ عمران خان کی اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری. دیکھیں, ایک لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ایک طرح کے لوگوں کو, کہ عمران خان صاحب کچھ بھی کریں وہ کہیں گے ٹھیک ہے. دوسری طرح کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, عمران خان اس ٹائم پہ کیونکہ یہ لڑائی لڑ رہا ہے, یہ لڑائی بڑی ٹھیک ہے, ہم اس پہ اس کے ساتھ ہیں. تو یہ تین طرح کے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں. لیکن یہ مقابلہ اور یہ لڑائی ہے کیا, ذرا اس کو آپ سمجھیں. دیکھیں, باہر یہ مقابلہ چلتا رہے گا, کشتی چلتی رہے گی. 8 فروری کو کامیاب ہوئے, نہیں کامیاب ہوئے, اگلا مقابلہ کب ہے, یہ احتجاج کا پہلا دن ہے, وہ دوسرا دن ہے, وہ 5واں دن ہے, یہ احتجاج چلتا رہے گا. کچھ بھی آپ باہر کرتے رہے, جب تک بڑا انقلاب نہیں آئے گا, عوام باہر نہیں آئے گی, تب تک فیصلہ تو نہیں ہوگا. لیکن ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اگر اس نظام نے سروائیو کرنا ہے تو انہیں ہر حال میں عمران خان کو نیچا دکھانا پڑے گا. اور نیچا دکھانے کے لیے عمران خان کے ساتھ یا تو ان کو ڈیل کرنی پڑے گی, یا عمران خان صاحب کا موقف تبدیل کروانا پڑے گا, یا عمران خان صاحب سے معافی منگوانی پڑے گی. یہ چیزیں کیے بغیر یہ عمران خان صاحب کو یا ان کی پاپولیرٹی کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے. عمران خان صاحب نے اپنا بیانیہ بنا دیا, اپنے حصے کا کام کر لیا, اب انہیں صرف صبر کرنا اور انتظار کرنا ہے. یہ سسٹم اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے, یہ کسی بھی وقت ایک جھٹکے سے گر جائے گا. ہم نہیں کہہ سکتے کب گرے گا, لیکن یہ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں. معیشت نہیں چل رہی, دہشت گردی ہو گئی ہے, ان کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے. یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, جس قسم کی باتیں کرتے ہیں, ہونکوں والی باتیں کرتے ہیں, جب آپ ان کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے اعصاب کھو بیٹھے ہیں, اب انہیں سمجھ بوجھ باقی نہیں رہی. عمران خان کو صرف صبر کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے, اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ایسا معاملہ نہیں کرنا جس میں یہ تاثر جائے کہ عمران خان ان سے ہار گیا, اور یہ ہار جائیں گے, یہ ایک دن ہار جائیں گے, اور یہ کسی وقت بھی ان کا ببل پھٹ جائے گا. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیں, عمران خان کی ہار کسی ایک کیس میں نہیں ہے, کسی ایک الیکشن میں بھی نہیں ہے, کسی ایک حکومت کے ملنے یا نہ ملنے میں بھی نہیں ہے. آپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس سے چھین لیں, اس سے بھی وہ نہیں ہارے گا. آپ فرض کریں سہیل آفریدی عمران خان کے خلاف کھڑا ہو جائے, پھر بھی وہ نہیں ہارے گا. علیمہ خانم عمران خان کے خلاف گواہی دے دے, وہ پھر بھی نہیں ہارے گا. بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بن جائے, عمران خان پھر بھی نہیں ہارے گا. عمران خان ہارے گا جنہیں جھکے گا. مسئلہ اب جھکنے کا آ گیا. اگر عمران خان نہ جھکا اور یہ وقت گزر گیا تو یاد رکھیے گا تاریخ کے اندر عمران خان, کیونکہ وہ قوم کو لڑنے کا ایک طریقہ سکھا جائے گا, یہ عمران خان کرے گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ بہت بڑا دور ہے, یہ بہت, اور جتنا بڑا لیڈر عمران خان ہے, ذوالفقار دی بھٹو اس کا کہیں بھی نہیں تھا, کسی حصے میں بھی نہیں تھا, وہ چند علاقوں کا لیڈر تھا. لیکن عمران خان بہت بڑا لیڈر ہے, اور یہ بہت سیریس ایشو ہے اس وقت پاکستان کی لیے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں. مارچ میں 2023 میں بہت لڑائی ہو رہی تھی یہاں پہ زمان پارک کے بعد. تو رات کے وقت میں اپنا پروگرام کرنے کے بعد جب وہاں گیا, مجھے موقع ملا, ہر طرف آنسو گیس کی شیلنگ تھی, بدبو تھی. اس وقت پولیس والوں کو پسپا کر کے بھگا دیا تھا کارکنوں نے, کافی لوگ زخمی پڑے ہوئے تھے, ایسا لگ رہا تھا میدان جنگ کا منظر ہے. میں اندر گیا, میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی, تو میں نے انہیں اس دن کہا, میں نے کہا خان صاحب باہر لوگ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں, لوگوں نے آپ کے نعرے کو سنجیدہ لیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو پھر وہ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم آزادی کی اب لڑائی لڑیں گے اور آزادی لیں گے, اب جو حقیقی آزادی آپ کہتے ہیں. تو کیا آپ ذہنی طور پہ اس سارے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے عمران. یہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں ہے, میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں, میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, یا مجھے مار بھی دیں گے میں پھر بھی تیار ہوں. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے اس رات کو. یہ غالباً 14-15 تاریخ تھی مارچ کی, وہ رات تھی, میں وہاں پہ گیا تھا. میں نے ان سے 1-2 سوال کیے تھے, یہ ان کے جواب تھے. تو عمران خان صاحب اپنی مرضی سے آئے تھے, اور جسے لگتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو کوئی سوشل میڈیا یا کوئی دانشور یا کوئی عمران خان کو یوٹیوبر یا کوئی صحافی وہ روک پائیں گے اپنا فیصلہ کرنے سے, وہ پھر عمران خان کو جانتے ہی نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں عمران خان کون ہے. یہ کوئی بھی فیصلہ عمران خان کر سکتا ہے. لیکن عثمان بزدار کے خلاف ہم نے کتنی سٹوریز کی, کتنے پروگرام کیے, کتنا کچھ کیا. اگر عمران خان انفلوئنس میں آنے والا آدمی ہوتا تو اس وقت عمران خان عثمان بزدار کو ہٹا دیتا. عمران خان نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا, سارا دباؤ ہم نے ڈالا, نہیں ہٹایا. جب کرونا وائرس آیا پورے پاکستان نے عمران خان پہ دباؤ ڈالا, لاک ڈاؤن لگا دو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پیغامات بھجوائے, لوگوں کو قائل کیا, سب کو فون کیا کہ ملک بند کراؤ, لاک ڈاؤن لگاؤ. کیسا ڈیسیجن تھا, بالکل پاپولر نہیں تھا. عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں لگایا, سارا ملک خلاف ہو گیا, نہیں لگایا. ثابت ہوا بعد میں کہ وہ ٹھیک نکلا. ریحام خان کی طلاق کا چلو ذاتی معاملہ ہے, لیکن الیکشن سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے طلاق اناؤنس کروائی تھی, پورے الیکشن کا بیڑا غرق کر لیا تھا. جو وہ ایک الیکشن ہوتے ہیں بلدیاتی, پارٹی کے سارے لوگ سمجھا رہے خان صاحب 4 دن 2 دن ٹھہر جائیں, یہ اناؤنسمنٹ بعد میں کر لے.